बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात नहीं। It does not matter. She is a honorable senator for us. Man, woman is not senator woman. Next we should call everybody senator woman. अच्छा जी, ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, इसके हवाले से मैं पहले इसको पढ़ देती हूँ। कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अबूरी रेक्टर के हालिया तकर्री और उनकी जानिब से कवायद में तरमीम, जिसे इंतहाई अहम अवामी अहमियत के हामिल मामले के जानिब वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तवज्जो। अब मसला ये है जी कि ये 22 अप्रैल 2024 के डॉन अखबार में एक ख़बर शाया हुई थी, जिसमें कि ये बेज़ाब्तियाँ जो कॉमसैट्स में हुई हैं उनकी तरफ पूरा आर्टिकल था। और इसमें ये कहा गया था कि ये देखिए, कॉमसैट्स एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट था जो 2018 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसको दिया गया था, और एक रेक्टर यहाँ पे थे डॉक्टर एम अफजल, जो कि जिन्होंने रिज़ाइन किया जुलाई 2023 में, और उस वक्त एक सीनियर प्रोफेसर थे डॉक्टर साजिद कमर, जिनको ये इंटरिम रेक्टर, क्योंकि कॉमसैट्स में वाइस चांसलर नहीं है, रेक्टर की पोजीशन है, सो उन्होंने रेक्टर का चार्ज संभाला इंटरिम बेसिस पे। तो ख़बर में ये लिखा है कि एक तो इन्होंने पिछले चंद तकरीबन एक साल में, क्योंकि इनको डे टू डे अफेयर्स के हवाले से इनको इंटरिम रेक्टर बनाया गया था, इन्होंने इस दौरान वो चेंजेस स्टैट्यूट में किए हैं जो लॉज हैं कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के, जिसके ये मजाज नहीं थे। इनका काम था सिर्फ और है कि डे टू डे अफेयर्स को ये देखें। तो इसके हवाले से इन्होंने एक तो लोगों की तकर्रियाँ की, इन्होंने इसके हवाले से जो प्रोफेसर्स लगाए हैं, जबकि एक्चुअली होना ये चाहिए कि एक प्रॉपर ऐड दे के एक प्रॉपर रेक्टर जो कि इंटरिम ना हो उसको लगाया जाए। और ये जो पूरी ख़बर है, इसके हवाले से जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है पाकिस्तान की जहाँ ये हो रहा है। कॉमसैट्स के बारे में तो 3 साल पहले भी एक उनका इम्तिहानी पर्चा लीक हुआ था जो कि इंतहाई शर्मनाक था, और उसके ऊपर भी मैंने कोई एक्शन नहीं देखा। हमारे बड़े ऑनरेबल इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हैं, एजुकेशन कमेटी के ये होते थे हेड। आई डोंट नो कि वो जो पर्चा लीक हुआ था जिसमें इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई गैर पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी अखलाकियात के बिल्कुल ख़िलाफ़ था वो सवाल जो था, और उसके ऊपर दुनिया में दुहाई हुई थी, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं देखा। और ये उसी मर्ज़ की एक, जिस तरह अभी रेलवेज़ की बात हुई, जिस तरह अभी इवैक्यूई ट्रस्ट की बात हुई, कि आप ऊपर अच्छा बंदा या सही राइट मैन फॉर द राइट जॉब आप लगाना ही नहीं चाहते, क्योंकि फिर काम चल पड़ेगा हुकूमत का, हुकूमत के इदारों का। और एजुकेशन जितनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमने तो हर चीज़ छोड़ दी है, हमने अफसर लगाए हुए हैं। और इस हवाले से ये कि अफसरों में जिस तरह से अफसर लगाए हुए हैं, वो एडिशनल सेक्रेटरी, वो जो भी हैं, वो चलाते हैं काम और उसमें अपने फ़ायदे को देखते हैं। तो मुझे ये सवाल असल में ये है कि ये क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तान की टोटल अराउंड 156 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से इस वक्त 64 यूनिवर्सिटीज़ का कोई वाइस चांसलर या रेक्टर प्रॉपर नहीं है। 64 यूनिवर्सिटीज़ जिनमें के इस वक्त इंटरिम रेक्टर्स, इंटरिम वाइस चांसलर्स काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा क्या है, इसमें यह भी बता दूं कि इसमें से 29 पंजाब में हैं, 22 या 16 हैं केपी में, 4 सिंध में हैं और बाकी बलूचिस्तान में हैं। और ये सब तरफ, और बेसिकली रेक्टर और वाइस चांसलर लगाने की जिम्मेवारी होती है गवर्नर की। तो जो पिछले गवर्नर्स हमारे गुजरे हैं, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जब तक आप लोगों को जवाबदेह नहीं करेंगे, जब पिछले गवर्नर्स जो थे जिनकी जिम्मेवारी थी, वलीउर रहमान साहब पंजाब में थे, आगा सिराज दुरानी साहब सिंध में थे, अब्दुल वली काकड़ साहब थे केपी में, इन्होंने क्या किया? और इनसे कोई सवाल, हमारे मुल्क में तो ना किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, ना कोई सवाल पूछा जाता है, हर चीज़ बस ब्यूरोक्रेसी, जिसका नया नाम रिश्तेदारोक्रेसी होना चाहिए, वही चलाती है सब कुछ। और काला सफ़ेद करें, यहाँ ना हम पढ़ने के काबिल हैं, ना लिखने के काबिल हैं, और ना ही हम कोई सवाल करके उसका जवाब लेने के काबिल हैं।
تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, سنیں جی, دیکھیے جب آپ حکومت کے بینچز میں بیٹھتے ہیں تو آپ تو بہت سمجھدار ہیں, تھوڑا دل وسیع کریں, تھوڑا سننے کی. کل ہم نے جو یہاں پہ باتیں سنی, آپ سوال پٹ کر لیا آپ نے, اور آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. بات یہ ہے, ابھی میں نے اصلی امپورٹنٹ پوائنٹ تو ریز کرنے ہیں, کل بھی ہم نے بڑے بھاشن سنے جی. بات یہ ہے کہ بڑی عدلیہ کے خلاف باتیں ہوئیں, اور لیکن ایسی باتیں جو پہلی دفعہ, جو آپ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں, آپ ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں, پہلی دفعہ آپ کی تقریر سنیں تو یقین کر لیں گے. لیکن جب کال اور فیل میں اتنا بڑا تضاد ہوتا ہے, جب آپ کال اٹینشن پہ رہیں سینیٹر صاحبہ, تو پھر سوال بنتے ہیں, اور پھر سچ لوگوں کی آنکھوں سے آپ ہٹا نہیں سکتے. واپس آ جاتے ہیں جی کالنگ اٹینشن پہ. کالنگ اٹینشن اسی پہ تو ہے. دیکھیے جی, جو وائس چانسلرز اور جو ریکٹرز ہیں ان کے لیے دیر, اور میں اس کے ساتھ آج خط لائی ہوں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈی جی ڈاکٹر مختار نے سوال ہر گورنر کو انہوں نے خط لکھے ہیں. پچھلے سال اگست سے وہ خط لکھ رہے ہیں کہ آپ ٹائملی اپوائنٹمنٹ آف وائس چانسلرز, ریکٹرز اینڈ ہیڈز آف یونیورسٹی. یہ ایچ نے کام سیٹس کے حوالے سے لکھا ہے, صرف کام سیٹس کے حوالے سے نہیں, سب کے حوالے سے. اور ہم نے بھی اس حوالے سے گورنرز کو خط لکھے ہیں, پریزیڈنٹ کو خط لکھے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, بہت جائز سوال ہے. آئی تھنک سوال آپ کا مسئلہ یہ کلیئر ہو گیا. اس پر اب لا منسٹر آپ ایک سیکنڈ لیٹ فنش جی. کیا ضروریات کیا ہیں؟ آپ کو ایک سلیکشن پروسیس, جب آپ جی ان کو موقع دیں, پھر آپ دیکھیے جی یہ سب لے کے آئیں, آپ کر لیں. دیکھیے بولنے دیں. دیکھیے اگر ایوان میں آ کے آپ بولنے نہیں دیں گے, کل بھی مجھے بولنے نہیں دیا گیا, آج بھی نہیں بولنے دیں گے, آپ تھوڑا تحمل پیدا کیجئے, سن لیں. سینیٹر آپ کا کالنگ اٹینشن کافی وسیع ہو گیا, آپ بس وائنڈ اپ کریں. کام سیٹس یونیورسٹی میں اس وقت رجسٹرار, treasurer, controller, they are all on interim charge. How can people on interim charge do what is needful? اور وہاں پہ جس قسم کی تقرریاں ہوئی ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے, کیونکہ یہ جو ساجد قمر صاحب ہیں, یہ فزکس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی, اور ہی از فرام دا فزکس ڈپارٹمنٹ. تو جو لگے تھے 9 اپریل 2021 کو ڈاکٹر وقاص مسعود لگے تھے, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف فزکس. لیکن جب آئے ساجد قمر صاحب تو انہوں نے ان کو چینج کر کے ایک جونیئر پروفیسر کو لے آئے, کیونکہ وہ ان کے پسندیدہ تھے. اور یہ جو پسندیدہ لوگوں کو لے کے آنے کا جو سسٹم ہے, یہ اسی لیے ہے کیونکہ کوئی پراپر آپ کو ایکسلنٹ پوائنٹ میں جی, آپ نے بہت وضاحت سے شواہد بھی دیے. اب میں سننا چاہوں گی کہ لا منسٹر, کیونکہ اس کالنگ اٹینشن کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے, تو آپ بھی مفصل جواب دیجیے گا. لیکن اس کو کمیٹی میں بھیجنا ہوگا. جی وہ کریں گے, آپ ان کا پہلے جواب سن لیں. سینیٹر تھینک یو. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا. جی دیکھیے, کالنگ اٹینشن سے ہٹ کے بھی بہت کچھ کہا گیا, سر آنکھوں پہ ضرور کہیے, لیکن ایک رسم روایت ہے اس ہاؤس کی, ہمیں اس کے مطابق پروسیڈنگز کو چلانا چاہیے. کالنگ اٹینشن آپ نے 3 لائنوں کا بتایا, آپ اس کو ایکسپلین کر دیں, میں جواب لے لیں, اس کے بعد کوئی فردر کسی دوست نے اس پہ بات کرنی ہو, میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں. کالنگ اٹینشن ہے کام سیٹ یونیورسٹی کا. کام سیٹ یونیورسٹی ایک آرڈیننس کے ذریعے قائم کی گئی تھی سن 2000 میں, اس کے بعد 2018 میں اسے ایکٹ میں کنورٹ کر دیا گیا, ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کے فنکشنز بڑھا دیے گئے. پاکستان کی چند اچھی یونیورسٹیز میں سے ہے جس کی انٹرنیشنل رینکنگ بھی بہت بہتر ہے, ملک میں بھی وہ لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے سائنس ٹیکنالوجی کے اندر. کام سیٹ یونیورسٹی کے جو ریکٹر تھے, ڈین آف سائنسز سے ڈاکٹر ساجد قمر صاحب, وہ 1 ماہ کی چھٹی پہ کینیڈا گئے اور انہوں نے وہاں سے اپنا استعفیٰ بھیج دیا. وہ استعفیٰ کام سیٹ ایکٹ کے تحت صدر جو کہ چانسلر ہیں جناب عارف علوی صاحب نے وہ استعفیٰ بغیر کسی اعتراض کے ایکسیپٹ کر لیا. وہ رائٹ ہے کسی بندے کا, وہ 1 مہینے کا نوٹس دے کے استعفیٰ دے دے. جی قمر افضل صاحب, ساجد قمر صاحب, ڈاکٹر جی میں عرض کرتا ہوں جی, جن کے استعفے کے بعد پھر ضرورت پیش آئی. جو تقرری کا عمل تھا اس کے لیے اس وقت کے صدر عارف علوی صاحب نے کوئی تقریباً 3 ماہ 4 ماہ کی تاخیر سے سرچ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی. وہ اختیار چانسلر کا ہے. سرچ کمیٹی واز ہیڈڈ بائی چودھری اعتزاز صاحب, جو ہمارے وزارت خارجہ کے سابق سیکرٹری ہیں, سفیر بھی رہے ہیں.
انہوں نے نامینیٹ کیا پروفیسر دکشا سید صاحبہ کو، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھی۔ کامسیٹ یونیورسٹی کے جو فاؤنڈنگ ریکٹر تھے ڈاکٹر جنید زیدی صاحب، انہیں اس میں رکن بنایا گیا۔ پھر سینئر موسٹ رولز کے تحت سینئر موسٹ پروفیسرز میں سے بھی آنا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ربینہ فاروق اور جنرل عمران مجید صاحب جو ہیں وہ نمز اسلام آباد کے ایکس وائس چانسلر تھے۔ یہ تقرریاں کر دی گئیں سرچ کمیٹی میں، اخبار اشتہار ہوا، پروسیس ہوا، 80 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے جو کہ کوالیفائی کرتے تھے ٹو بی اپوائنٹڈ ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ 80 لوگوں کے انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے جی پچھلے ہفتے میں، اور آج پھر کمیٹی کی میٹنگ ہے۔ ان سفارشات میں سے ان 80 لوگوں میں سے کمپیریٹیو انالیسس کر کے جو 3 کا پینل انہوں نے فائنل کرنا ہے، یہ 3 لوگوں کا پینل وہ بھیجیں گے صدر صاحب کو، اور صدر صاحب بطور چانسلر وہاں پہ تقرر کر دیں گے ریکٹر کا۔ یہ تو وہ سلسلہ ہے جو کہ ماضی میں ہوا۔ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ جو ایکٹنگ ریکٹر ہیں وہ اپوائنٹمنٹس اور امینڈمنٹس کر رہے ہیں رولز میں کامسیٹ کے، جس کی وجہ سے تشویش پائی جاتی ہے۔ میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ انڈر انسٹرکشنز کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنا سٹاف بھی آیا ہوا تھا، منسٹری کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ کامسیٹ یونیورسٹی کو جو اس کی کنسرنڈ منسٹری ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، تو ان کے ایڈیشنل سیکرٹری موجود ہیں، انہوں نے یہ ساری بات لکھ کے بھی دی ہے اور مجھے اس پہ بریف بھی کیا ہے۔ انڈر دی 2018 ایکٹ میں تبدیلی اس ایوان کا اختیار ہے، پارلیمان کا اختیار ہے، کوئی شخص ایکٹ میں لکھے ہوئے کسی لفظ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ رولز میں تبدیلی کا اختیار جو ہے وہ ود دی پرائر سینکشن آف فیڈرل گورنمنٹ، وہ سینٹ ہے کامسیٹ یونیورسٹی کی، جس کے سربراہ جو ہیں وہ صدر مملکت ہیں۔ میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکٹنگ ریکٹر نے کسی رولز میں ریگولیشنز میں نہ تبدیلی کی، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ انڈر دا لا، انڈر دا اسکیم آف لا، دس پروگیٹو ریسٹ ود سینٹ آف کامسیٹ یونیورسٹی which comprises of president being the chancellor of the university، اور اس کی ایک کمپوزیشن آپ سب کو معلوم ہے، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوتے ہیں، منسٹریز کے لوگ بھی ہوتے ہیں یونیورسٹی۔ وزیر قانون اس سینٹ نے اس دوران یہ رولز چینج کیے ہیں اپنی ثوابدید کے مطابق۔ Is that what you're saying؟ نہیں جی، Then what are you saying؟ رولز نہیں بدلے، نہیں بدلے، رولز بدلنے for the record نہیں بدلے۔ سوال یہ ہے ان کا کہ ریکٹر نے اپنی مرضی سے چینج کر لیے ہیں، ایکٹنگ ریکٹر نے، جو کہ نہیں تھے کر سکتے۔ سینٹ کا جو اختیار ہے وہ ہم اس کو ٹیک اوے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اختیار ہم نے دیا ہے، لیجسلیچر نے سینٹ کو اختیار دیا ہے۔ ہر ادارے کو رول میکنگ کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ادارے کو فعال طریقے سے چلانے کے لیے اس میں وقتاً فوقتاً رولز میں تبدیلیاں کریں۔ وہ رولز بھی ویسے انڈر دا اسکیم آف لا۔ What about the appointments؟ اپوائنٹمنٹس میں انہوں نے خود فرمایا ہے اخباری خبر کے مطابق کہ ایکٹنگ تقرریاں کی گئی ہیں۔ مینڈیٹ ہے ایکٹنگ ریکٹر کا کہ اس نے جب یونیورسٹی چلانی ہے بند تو نہیں کرنی۔ ایک صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے اب سینئر موسٹ پروفیسر کو ایکٹنگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ نے لگانا ہے۔ رجسٹرار بیمار پڑ جاتے ہیں، ہاسپٹل داخل ہو جاتے ہیں، آپ نے ایڈیشنل رجسٹرار کو ایکٹنگ رجسٹرار کا چارج دینا ہے۔ This is what the Act says. It talks about the powers of the Senate, powers of syndicate, powers of rector, and what functions an acting rector can discharge. I am stating on the floor of the House that no violation of such kind has taken place. This is what I have been conveyed. جو عمل ہے مستقل ریکٹر کی تقرری کا، یہ عمل سرچ کمیٹی مکمل کر چکی ہے۔ آج مجھے بتایا گیا ان کی دوبارہ میٹنگ ہے، آج نہیں اور کل وہ اپنی ریکمنڈیشنز تیار کر کے جو پینل ہوگا وہ صدر مملکت کو بھیجیں گے۔ یہ چانسلر کا پھر اختیار ہوتا ہے کہ اس پینل میں سے وہ کن کا تقرر کرتے ہیں۔ آخری بات یہ کہا گیا کہ ملک کے بہت سارے حصوں میں 60 سے زائد جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں جن کے وائس چانسلرز ریگولر نہیں ہیں۔ تشویشناک بات ہے۔ اس میں پھر میں کچھ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دوں گا، کیونکہ کیئر ٹیکرز ٹائم تھے پیچھے، تو کیئر ٹیکرز کے مینڈیٹ میں بھی ڈے ٹو ڈے افیئرز کی حد تک کافی جگہوں پہ لکھا گیا ہے۔ اس میں کچھ ججمنٹس ہیں ہائی کورٹس کی، اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا رہا ہے
کہ آیا یہ جو مستقل وائس چانسلرز ہیں یونیورسٹیز کے یہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں اس دور میں یا نہیں. تو اس حوالے سے چیزیں جو تھیں وہ سلو تھی, رکی ہوئی تھیں. ابھی جو مجھے کم از کم اٹس ناٹ مائی ڈومین اینڈ فنکشن بٹ دس از دا فرسٹ ہینڈ نالج آئی ہیو بیکاز آئی ہیپن ٹو بی ان اے میٹنگ ایٹ پنجاب. انہوں نے سرچ کمیٹی قائم کر دی ہے. پنجاب کی جامعات کی جو میڈیکل سائیڈ کی ہیں اس کی سرچ کمیٹی میڈیکل سائنٹسٹ پہ ہے, جو انجینئرنگ کی ہیں ان کی سرچ کمیٹی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, اور جو سائنس اینڈ آرٹس کی ہیں ان کی وہ ڈفرینٹ سرچ کمیٹیز ہیں. دے آر کنویننگ میٹنگز, ایڈورٹائز ہو گئے ہیں, وہ پروسیس ہو جائے گا. لیکن آخری بات کے جواب میں یہ بھی میں تشریح کر دوں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. ہم کریکلم کی یونیفارمٹی کے لیے اور بیسک سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن کے لیے ہائر ایجوکیشن کے ذریعے وفاقی حکومت اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے, اور ہائر ایجوکیشن کا جو آرڈیننس ہے, ایکٹ ہے, وہ ہمارے ڈومین میں ہے. باقی جو ایجوکیشن ہے سیکنڈری اور ہائر وہ صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے. آپ نے خود کہا کہ خیبر پختونخوا کی 22 جامعات ہیں, پنجاب کی 28-32 جامعات ہیں, سندھ کی جامعات ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لفظ چانسلر میں گورنر ہی آتا ہے لیکن وہ بھی ایڈوائس پہ ہمیشہ کام کرتے ہیں. تو چیف منسٹر کی ایڈوائس اس میں بڑی ریلیونٹ ہے, اس پہ بھی ججمنٹس موجود ہیں. تو اس لیے وہ سارا پروسیس کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر ہم انہیں یہاں سے حکم نامے جاری کریں گے تو یہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے انٹرفیئرنس ہوگی. بہت شکریہ. بالکل صحیح لا منسٹر, آپ صوبوں کے حقوق پر تجاوز تو نہیں کر سکتے, اور یہ تجاوزات کی ڈسکشن کافی چل رہی ہے, تو اس پر ہم بھی اگر صحیح راستے پہ عمل پیرا رہیں گے تو بہتر ہوگا. آرڈر نمبر 4 جی, دس از ٹاکڈ آؤٹ. میم دس از ٹاکڈ آؤٹ. آپ دیر از نو ایبسلیوٹلی نو, نہیں دیکھیں کمیٹی کا اس کا کچھ نہیں بنتا. دس از ٹاکڈ آؤٹ, ہی ہیز ایڈیکویٹلی آنسرڈ. آرڈر نمبر 4 سینیٹر زرکا, آپ پلیز تحمل سے کام لیجئے. جب کمیٹی بن جائے گی آپ اس میں ریز کر لیجئے گا بے شک. تو نہیں بالکل بننے کے دیر از اے اسٹیچوٹری پوائنٹ. کالنگ اٹینشن پہ کوئی اور, آئی تھنک سینیٹر قرۃ العین نے بھی ریکویسٹ ڈالی ہے. نہیں, کالنگ اٹینشن جس کے نام پہ ہوتا ہے وہی بات کر سکتا ہے. سینیٹر آپ جانتی ہیں آپ کا اگلا آرڈر ہے. سو آئی ول, میڈم سینیٹر آپ نہیں وربل بات ہی آپ کو ایشورنس دے سکتے ہیں. You can be part of the process when the committee is formed. Absolutely. نہیں, سینیٹر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کالنگ اٹینشن پر جس ممبر کا سگنیچر ہوتا ہے وہی بات کر سکتا ہے. اس سے کوئی میں لچک نہیں ہو سکتی. بعد میں آپ پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پہ کر لیں. آرڈر نمبر 4 کالنگ اٹینشن in the name of قرۃ العین مری, ضمیر حسین گھمرو, محمد اسلم ابرو صاحب,